बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में आजकल रूल ऑफ लॉ की बहुत बात हो रही है, कानून की बालादस्ती की बड़ी बात हो रही है। आपने देखा कि हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई, लंदन में वो किसी जगह पर बैठे चाय पी रहे हैं, और वो तस्वीर जब आई सामने मंजर आम पर, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से रहनुमाओं ने कहा कि ये रूल ऑफ लॉ का मुंह चढ़ा रही है तस्वीर। तो एक तो रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात करेंगे, इस पे भी बात हो रही है। फिर शुगर स्कैंडल के हवाले से जो रिपोर्ट आई, उस पे भी रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। फिर IPPs के हवाले से जो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो सकी, उस पे भी रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। त्यारा हादसा जो हुआ, उस हवाले से भी रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है कि एक इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए और उसके बाद फिर रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। तो ये जो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से तो हम करेंगे, लेकिन मैं एक मिसाल आपको अमेरिका से देना चाहता हूँ, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। वहाँ पे पिछले दिनों एक स्याफाम शख्स जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, उसको पुलिस वालों ने रोका। वो सस्पेक्ट था किसी जुर्म का, लेकिन रोकने के बाद पुलिस ने उसके साथ तशद्दुद किया। किस तरह से तशद्दुद किया वो भी आपको दिखाता हूँ, और उस तशद्दुद के नतीजे में उस स्याफाम शख्स की मौत वाक़या हो गई, और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको दिखाता है। लेकिन सबसे पहले आपको फुटेज दिखाता हूँ जिसमें पुलिस उसको हैंडल कर रही है, अरेस्ट कर रही है, और किस तरह से कर रही है ये देखिए। मैं आपको थोड़ी देर में वो तस्वीर दिखाता हूँ। प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा कि वो कहाँ पर है, फुटेज निकाल लीजिए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पुलिस गर्दी के वाक़यात जो है वो सिर्फ, अच्छा ये देखिएगा, पुलिस गर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में तो हम बहुत बात करते हैं कि जी पुलिस गर्दी होती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा जुडिशल इनकाउंटर्स वगैरह भी हुए, और आज तक हमने नहीं देखा कि मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब ये वो वाक़या है लेटेस्ट पुलिस गर्दी का जो अमेरिका में हुआ। 2 पुलिस वाले खड़े हैं और एक स्याफाम शख्स को उन्होंने अरेस्ट किया। चलो अरेस्ट तो किया है, उसे उल्टा लिटा के उसको हैंडकफ कर दिया है, हथकड़ी बांध दी है, लेकिन उसके बाद उसकी गर्दन पर लगातार उस पुलिस वाले ने टांग रखी हुई है, अपना घुटना रखा हुआ है। और जब ये रखा हुआ था, अभी मैं आपको इसकी ऑडियो नहीं सुना सकता, लेकिन ऑडियो में वो स्याफाम शख्स बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, आई कैन नॉट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, पुलिस ऑफिसर आई कांट ब्रीथ, प्लीज प्लीज लेट मी ब्रीथ, वो बार बार कह रहा है। लेकिन उसने कोई कान नहीं धरा, पुलिस वाले ने कोई कान नहीं धरा, और इवेंचुअली इस वीडियो के बनाने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। बहरहाल ये एक वाकया हुआ वहां पे। उसके बाद फिर पूरे अमेरिका में हमने देखा कि एक रद्द अमल आया। वो किस तरह से आया ये भी देखिए। एक तो ये पिक्चर है जी, आप देखिए कि यहाँ पे लोग उल्टा लेट गए सारे, और उन्होंने उसी तरह अपने हाथ पीछे जैसे हैंडकफ किए हुए थे उस स्याफाम शख्स के, जॉर्ज फ्लॉयड के, वैसे ही पीछे अपने हाथ बांध लिए, और सब ने कहा आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। यानी कि ये प्रोटेस्ट करने का तरीकाकार था वहाँ पे लोगों का। तो ये किया गया। उसके अलावा फिर जब प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो पुलिस को बाकायदा तौर पर लोगों के साथ जो है, ये देखिए, ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ फुटेज। पुलिस ने बाकायदा तौर पे लोगों पे मजीद तशद्दुद किया उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। 16 रियासतें जो है अमेरिका की, उनमें 25 शहरों में इस वक्त जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है, और 25 शहरों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। लंदन में भी मुझे पता लगा है कि लंदन ने भी यकजहती का इजहार किया लोगों ने कि जी ये बहुत गलत हुआ है और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और किसी पुलिस वाले को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी शहरी के साथ इस तरह का सलूक करे। तो एक तो ये मिसाल है कि वहाँ पे एक वाक़या इस तरह का होता है, और उस वाक़े के नतीजे में पूरी कौम में आपको एक यकजहती की लहर नज़र आती है और रद्द अमल नज़र आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी है। हमने यहाँ पे देखा सलाउद्दीन केस भी हुआ, हमने देखा कि सानिया साहिवाल भी हुआ, हमने देखा बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे पुलिस वालों की तरफ से, कानून की तरफ से दी गई जो लिमिट्स थी उनको क्रॉस किया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई भी केस इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए नहीं देखा। बहरहाल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो आपको ये बताते हैं कि एक तस्वीर जिसका मैं हवाला दे रहा था, जिसके हवाले से रूल ऑफ लॉ पे बड़ी डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में, वो मियां नवाज शरीफ साहब की है। दिखाइएगा जी वो तस्वीर। मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है, तस्वीर मेरे प्रोड्यूसर साहब, वो तस्वीर अगर आपके पास हो तो दिखा दीजिए। लेकिन ये तस्वीर जब आई, आपने देखी होगी मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी और मीडिया में भी, तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रद्द अमल आया कि ये तस्वीर हमारे एहतसाब के निज़ाम का और रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ा रही है और मुंह चढ़ा रही है। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे।
میرے جو مہمان ہوں گے پہلے سیگمنٹ میں وہ فواد چوہی صاحب ہوں گے، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کریں۔ ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چوہی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چوہی صاحب ایک تصویر آئی میاں نواز شریف صاحب کی لنڈن میں باہر کسی ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے، اگر پروڈیوسر صاحب وہ تصویر اویلیبل ہے تو دکھا دیجئے۔ یہ وہ تصویر ہے جی جو میڈیا پہ بہت زیر بحث ہے، میاں صاحب وہاں پر بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ اس تصویر کے جواب میں آپ کا ایک ٹویٹ آیا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارے نظام انصاف، قانون، انتظامیہ اور عدالتی نظام کا منہ چڑھاتی یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ آخر عوام احتساب کے نظام پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کا یہ ٹویٹ ہے، دوسری طرف وزیر اعظم بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انصاف کے موجودہ نظام پر عوام کا اعتماد بہت حد تک متزلزل ہو چکا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں چوہی صاحب کہ اس طرح کی تصویریں نظام انصاف کا منہ چڑھاتی ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے نظام انصاف پہ، اور اپوزیشن تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو نظام انصاف ہے یہ میرٹس کے مطابق احتساب نہیں کرتا ہے بلکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج پر نہیں آ گئے، اور اگر یہ نظام دونوں کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر رہا تو پھر یہ فائدہ کس کو پہنچا رہا ہے؟ دونوں شاید ایک ہی نتیجے کے اوپر ہوں گے، لیکن وجوہات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح سے دوسری دفعہ ڈیل کر کے کہہ لیں یا فراڈ کر کے کہہ لیں یا پورے نظام انصاف کو چکمہ دے کے باہر گئے، اس سے پہلے 2001 میں انہوں نے مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں وہ اس طرح سے گئے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ اپنے انہوں نے بیماری کا کر کے جو ہے وہ باہر چلے گئے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیکوناز تو ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس میں بہت زیادہ بڑے بڑے سوراخ ہیں جن سے بڑے بڑے چوہے جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ ہوا۔ جو ان کی تصویریں پھر آتی ہیں، دیکھیں میں اور آپ ہیں یا جو بھی پاکستان کے جو شہری ہیں، ہمارا کیا خواہش ہوگی؟ ہماری خواہش ہوگی کہ جو پاکستان میں طاقتور ترین لوگ ہیں ان کا بھی جو کیس ہے، ان کا جو احتساب ہے، ان کے اوپر اگر کیس جو ان کا معاملات ہیں وہ ویسے ہی طے ہوں جیسے کہ عام آدمی جو ہوتے ہیں۔ اسی کو ہم رول آف لا کہتے ہیں، اسی کو ایکویلٹی آف لا کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ ہوا؟ آنسر از نو۔ اسی طرح سے جو آپ نے تذکرہ کیا کہ احتساب کے نظام کے اوپر، احتساب کا نظام ہمارا تو نہیں بنایا ہوا، یہ نظام تو خود سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے بنایا، سیف الرحمان کو اس کا انچارج لگایا، اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی بڑا لمبا عرصہ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، اس کے چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک تمام بھرتیاں جو ہیں وہ یا پیپلز پارٹی کی ہیں یا پی ایم ایل این کی ہیں۔ ان کی جو تفتیش کا نظام ہے، ان کا جو سارا قانون ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی چاہیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ڈلیور نہیں کر پایا، اور ویسے تو کہتے ہیں کہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، لیکن چلیں اب اگر وہ اب بھی چاہتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ میڈیا کے سامنے، عدالت کے سامنے یا پارلیمان کے سامنے وہ تجاویز لے کے آئیں جو وہ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں لیکن کبھی آپ کو ان سے یہ جواب نہیں ملے گا کہ آخر وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا فواد چوہی صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو کہا کہ نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں کسی ڈیل کے نتیجے میں یا چکمہ دے کے یا فراڈ کر کے باہر چلے گئے ہیں، لیکن یہ بات بھی تو ایک واقعہ ہے کہ میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت آپ ہی کی حکومت نے دی ہے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے پاس گئے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی تسلی کی تھی ریکارڈ چیک کرنے کے بعد۔ جو ڈاکٹرز کا بورڈ بنا ہوا تھا وہ گورنمنٹ آف پنجاب کا تھا اور ان کی سربراہی میں بنا تھا، اور انہوں نے سب نے کہا کہ میاں صاحب کی حالت بڑی تشویشناک ہے اور پلیٹلیٹس کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تو یہ آپ کی حکومت پنجاب کی سپرویژن میں ہی ہو رہا تھا نا سر، تو پھر میاں صاحب اگر ڈیل کر کے چلے گئے یا چکمہ دے کے چلے گئے یا فراڈ کر کے چلے گئے بقول آپ کے،
تو آپ لوگ بھی تو اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے یا بری الزمان نہیں ہو سکتے. صحیح ہے, بالکل بات آپ کی صحیح ہے اور اس میں وزن بھی ہے. لیکن دیکھا جائے فار ایگزامپل اگر احتشام آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو ایک مریض کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے اس کی رپورٹس دیکھیں گے. اگر رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے, پلیٹلیٹس جو ہیں وہ گر رہے ہیں, اور جو ان کی جو اوور آل شوگر لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے, آپ کیا کنکلوڈ کریں گے؟ آپ کنکلوڈ کریں گے کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے. تو بنیادی طور کے اوپر ڈاکٹر فیصل ہوں, یاسمین راشد ہوں یا کوئی بھی اور ڈاکٹر ہوں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان رپورٹس کو جو ان کے سامنے پیش کی گئی, ان کے سامنے دی گئی, ان کو اینالائز کر رہے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں. یہ جو ہے وہ عدالتوں میں دی گئی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ رپورٹس درست نہیں تھیں؟ کیا ڈاکٹر فیصل کے سامنے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے سامنے جو رپورٹس چلی گئی تھیں, رکھی گئی تھیں, کیا وہ درست نہیں تھیں؟ دیکھیے, جو لندن میں رپورٹس آئیں اور جو یہاں پہ رپورٹس آئیں, اور لندن کی رپورٹس کا آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے بھی کہا اور حکومت پنجاب نے بھی کہا کہ وہ پیش کی جائیں, وہ پیش نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن کی رپورٹس کنفرم نہیں کرتی پاکستان کی رپورٹس کو. اب یا لندن کی رپورٹس غلط ہیں یا پاکستان کی رپورٹس غلط ہیں. یہ اب آپ کا اپنا انالیسز ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ کس کی رپورٹ صحیح ہوں گی. اور نہیں, میں تو آپ سے آپ کا انالیسز پوچھ رہا ہوں. دیکھیے, آپ نے کہا کہ یا لندن کی رپورٹس غلط ہیں یا پاکستان کی رپورٹس غلط ہیں, اور پاکستان کی رپورٹس کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی گئی اور عدالت نے بھی ان کی ضمانت قبول کی. تو یہ تو پھر عدالتوں سے بھی جھوٹ بولا گیا. جو اگر پاکستان کی رپورٹس درست نہیں تھیں, جس طرح جو شکوک و شبہات کا اظہار آپ کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر عدالت سے بھی جھوٹ بولا گیا. اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں, کیا ان کے خلاف پھر انکوائری نہیں ہونی چاہیے چوہے صاحب؟ دیکھیں, اگر میرے سامنے دو یو کے رپورٹس آ رہی ہیں, پاکستان کی رپورٹس آ رہی ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے کانفلکٹنگ ہیں, تو یقینی طور کے اوپر انکوائری تو ہونی چاہیے. اور پھر دس وارنٹس ا ویری ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن آلسو. اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے پاکستان میں, فرینکلی. یہ ہم کو ایسے نہ سمجھے, آپ تو خود خیر کرمنل کے اتنے جو ہے وہ زبردست وکیل ہیں, آپ کو تو خود پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایم ایل آرز ہوتے ہیں, ہمارے ہاں جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں عام کرمنل کیسز میں, وہ کتنی مینیپولیٹ ہوتی ہیں اور کتنی آسانی سے لوگ جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. سو آپ کو تو یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو اس سے پہلے بڑی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب جب باہر تھے اور وہ ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے, تو انہوں نے یہ رپورٹس پاکستان میں بھیج دی کہ ان کی ایکچولی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. اور وہ اس کے بعد جب صدر پاکستان کا الیکشن آیا تو انہوں نے وہ رپورٹس جو ہیں وہ واپس لے لی اور کہا کہ نہیں, وہ رپورٹ جو تھی وہ غلط تھی. تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کا ہونا, اور یہی تو پرابلم ہے پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ. جو لوگ مطمئن نہیں ہیں یا عام آدمی مطمئن نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلی بار پاکستان میں ایسا نہیں ہوا, لیکن ایک فرق تھا. فرق یہ تھا کہ پہلے کبھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب واز ناٹ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرس. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب اینٹی کرپشن مینڈیٹ لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں احتساب کروں گا, اور جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے اور میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, اس کے اور پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ تھی, اس کے باوجود اگر سسٹم کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز یا میاں نواز شریف صاحب فائدہ اٹھا گئے ہیں, تو سوال تو آپ کی حکومت کی پرفارمنس اور اہلیت پر بھی اٹھتے ہیں فواد چوہے صاحب. پھر نہیں, یہ بات تو اس میں تو وزن ہے. یہ دیکھیے, یہ بات اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو یہ اصل جو بات ہے وہ تو بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جس طریقے سے رپورٹیں مینوفیکچر کی گئیں, جس طریقے سے نواز شریف کو باہر بھیجا گیا, اس میں میرے خیال میں ڈیٹیلڈ انکوائری کی ضرورت ہے, انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور یہ بات پتہ لگنی چاہیے کہ کون کون لوگوں نے کس کس طرح سے نواز شریف کی اور ان کی فیملی کی مدد کی پاکستان سے ان کو جو ہے یہ جیل سے لٹرلی فرار کرانے کی. اور یہ معاملہ جو ہے, پھر چوہے صاحب انکوائری ہو کیوں نہیں رہی؟ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے, تو پھر انکوائری ہو کیوں نہیں رہی؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ ہیلتھ منسٹر پنجاب پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. لیکن یہ فرینکلی میں تو ایک چھوٹا سا وزیر ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, یہ باتیں تو پھر بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. ہم تو
جو ہے جو بات کر سکتے ہیں وہ بات ہم نے کر دی. چلیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے کافی دبنگ باتیں کی ہیں اور میرے خیال میں اس میں بہت سارا فوڈ فار تھاٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں چوہے صاحب. شوگر کے حوالے سے جو رپورٹ آئی اس کے حوالے سے حال ہی میں کچھ کہا گیا احسن اقبال صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں جو سبسڈی دی گئی تھی وہ درست تھی، وہ قانون کے مطابق تھی، لیکن آپ کے دور میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے. جی فواد چوہے صاحب کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ڈاکہ تو آپ کی سبسڈی کی وجہ سے ڈلا ہے، ہماری سبسڈی کی وجہ سے ڈاکہ نہیں ڈلا. دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ویسے تو اگر اس ملک میں 2 سال میں ہم نے احتساب صحیح کیا ہوتا تو احسن اقبال صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ جیل سے ہی اپنے کوئی بیان شیان جاری کر رہے ہوتے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت باہر ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں کہ 27 ارب روپے کی سبسڈی جو پی ایم ایل این کے دور میں گئی وہ تو بڑی حلال سبسڈی تھی، اور جو 2 ارب روپے کی سبسڈی پی ٹی آئی نے دی اس سے ساری جو مشکلات ہیں وہ جو ہے وہ ان کا جنم ہوا. تو یہ تو بات انہیرنٹلی ہی ایک بیوقوفانہ بات ہے. دیکھیے جو پورا ماڈل جو اس رپورٹ میں آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں باہر بھیجنے کے لیے آپ سے سبسڈی چاہیے، آپ سبسڈی لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کسانوں کے نام کے اوپر سبسڈی لیتے ہیں، اور وہ تمام سبسڈیز جی جو آپ گورنمنٹ سے لیتے ہیں وہ کسانوں تک نہیں پہنچتی ہیں، حقداروں تک نہیں پہنچتی ہیں. اس کے آپ جا کے باہر لندن میں، امریکہ میں آپ گھر لے لیتے ہیں، آپ اپنے جہاز لے لیتے ہیں، آپ تمام جو ایک لگژریز ہیں آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور یہ قیمت کون دے رہا ہے؟ غریب کسان اس کی قیمت دے رہا ہے، عوام اس کی قیمت دے رہے ہیں، اور یہ سارا مل ملا کے آپ کرتے ہیں. اور یہ جو ایکسپوز ہوا ہے اس میں مینلی جو ہے 80% سبسڈی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی ہے، اور شاہد خاقان عباسی اور یہ جو پورا گروپ ہے احسن اقبال یہ پوری طرح اس میں ملوث. چوہے صاحب یہ جو اب رپورٹ سامنے آ گئی جس کا کریڈٹ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی رپورٹ انکوائری ہوئی اور اس کے بعد رپورٹ کو پبلک بھی کیا گیا. اب اس میں جو سفارشات ہیں کرمنل کیسز بنانے کی، کیا ان سفارشات پر عمل ہو سکے گا؟ دیکھیں وہ تو اب ایف آئی اے کو اور جو باقی ایجنسیز ہیں ان کے ذمہ لگا دیا گیا ہے. اب وہ انویسٹیگیشن اس میں کریں اور اس کے بعد وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ اس کے مطابق اپنا طے کریں. جس کا جو بنتا ہے اس کو اس کے حصہ بقدر جصہ تقسیم کرنا ہے انہوں نے وہ کریں اس کو. اچھا مجھے فرمائیے گا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کرونا کے حوالے سے ابھی جو پنجاب اسمبلی نے سیشن اپنا بلایا ہے، میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہوٹل میں، ایک لوکل ہوٹل میں اس کا بندوبست کیا گیا اور اس کی جو اضافی کاسٹ ہے وہ تقریباً 2 کروڑ روپے آ رہی ہے. تو کیا یہ درست فیصلہ ہے اس طرح کے حالات میں جب ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ریڑھی والا چھابڑی والا سفر کر رہا ہے، تو ان حالات میں بجائے اس کے کہ ہم ورچوئل سیشن کر لیں، آپ تو خود وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آپ بہت بہتر اس حوالے سے بتا سکتے ہیں، ہم ایک ہوٹل میں کر رہے ہیں اور وہاں پہ 2 کروڑ روپیہ مزید ایکسٹرا لگ رہا ہے، تو کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ فرینکلی 2 کروڑ روپیہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے اجلاس کے لیے، اور وہ پرابلم نہیں ہے اتنی بڑی. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو ایک ایک روپیہ ہے وہ جسٹیفائی ہونا چاہیے. اور جسٹیفائی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یا نہیں ہو رہا؟ آنسر از نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت بڑا ایک یہ بڑی آسانی سے آپ 2 کروڑ روپے میں تو پوری اسمبلی کو ڈیجیٹلائز کرا سکتے ہیں. اور بہت آسان ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیبلٹس دیں اور وہ اپنے ٹیبلٹ سے ورچوئل سیشن میں جو ہے وہ اس میں جا کے وہ اٹینڈ کریں. آپ نے پورے لوگوں کو پچھلی دفعہ بھی جب ہوا سیشن تو میں نے کہا اس کو ورچوئل سیشن کر لیں، ابھی بڑا اس میں جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد تقریباً 1 درجن جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور تقریباً 8-10 جو اسمبلی کے لوگ ہیں وہ سارے کرونا کا شکار ہوئے، اور اب پھر یہ 5 جون کو جو سیشن ہو رہا ہے اس میں پھر آپ لوگوں کی جانوں کو جی خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو جی بڑا آسانی سے آپ ورچوئل سیشن کر سکتے تھے، اور میں نے تو سمجھا ہے کہ یہی بہترین حل بھی ہے. لیکن اب ظاہر ہے اگر ہم نے صرف ایک ہی کام نہیں ہو سکتا ورچوئل سیشن میں، وہ ایک دوسرے کے اوپر آپ کتابیں نہیں پھینک سکتے، اور
آپ کاغذ پھاڑ کے نہیں پھینک سکتے اسپیکر کے سامنے، باقی تو مسئلہ کوئی نہیں. لیکن آپ نے جیسے خود کہا کہ 2 کروڑ روپے میں تو پوری اسمبلی کو ڈیجیٹلائز ہم کر سکتے ہیں، تو اس طرف کیوں نہیں سوچا گیا؟ ڈیجیٹلائز کرنے کی طرف کیوں نہیں سوچا گیا؟ یہ تو آپ کے سوال جو ہے جو متعلقہ اسپیکر صاحب ہیں آپ ان سے کریں یا اسمبلی سیکریٹریٹ سے کریں کہ انہوں نے کیوں نہیں سوچا. ٹھیک ہے. اچھا جوئی صاحب، ایک اور بات، یہ کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے کرونا کے حوالے سے، اور اس میں سفارشات بھی چلی گئی ہیں، لگ رہا ہے کہ کچھ اہم فیصلے کیے جائیں گے، لیکن جو سفارشات پنجاب کی طرف سے مرتب کی گئی ہیں اس میں پارکس کھولنے کی بات بھی کی گئی ہے، تجارتی اداروں کے نئے اوقات کار کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، 2 دن تعطیل کا فیصلہ بھی شامل ہے، ریسٹورنٹس اور کیفے کھولنے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب جس طرح سے کرونا پھیل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ ایک سپائک کی طرف جا رہا ہے، میں کل اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت پر ڈے کے حساب سے پاکستان میں جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ اٹلی اور اسپین سے زیادہ ہیں، جہاں پہ کرونا بہت تباہی مچا چکا ہوا ہے. اٹلی میں 593 کیسز تھے 28 مئی کو، پاکستان میں 2000 سے اوپر کیسز رپورٹ ہوئے تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو سفارشات گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آئی ہیں، اینڈ گیون دا فیکٹ کہ کے پی کے میں بھی اموات کی شرح اس وقت بہت بڑھ گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں فرینکلی میں تو اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک ایکسپرٹ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں پاکستان کے ٹاپ سائنٹسٹ اور وائرولوجسٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. ڈاکٹر طور امان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں ان کا جو ایسٹیمیٹ تھا ایکسپرٹس کا وہ یہی تھا کہ فرسٹ ویک آف جون سے ہم اس کی پیک میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ تھرڈ ویک آف جون تک جو ہے یا فورتھ ویک آف جون تک جو ہے یہ بالکل ایک مکمل جو پیک ہے وہ آ جائے گی. تو ابھی جس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پریڈکشن ہے ایکسپرٹس کی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور ہم اب ایک پیک کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کل جس کا ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ 47% ابھی جو ہے وہ یوز میں ہے، ابھی بھی 53% جو ہے وہ ہمارے پاس کیپیبلٹی موجود ہے، جو ایک خاصی اطمینان بخش بات ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے جو معاملہ جائے گا یہ کتنا اسٹرین ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ بڑھے گا اور ہمارا ہیلتھ سسٹم کتنا اسٹرین لے سکے گا. سو اب اس کے مطابق کل ظاہر ہے کہ یہ جو این سی او سی بیٹھے گی یا جو وہاں پہ بیٹھیں گے وہاں پہ ایکسپرٹس بھی ہیں، وہاں پہ وائرولوجسٹ بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. آخری سوال میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے، وہ پاکستان واپس آ تو گئے، تو کیا اب واپس جا سکیں گے؟ فرینکلی یہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد تو لوگوں کا بہت بڑا کین انٹرسٹ رہ نہیں گیا. اب میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ روز ایک نیا کیس کھول کے کہ وارنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، پکڑے گئے، وہ کر لیا، اس سے تو کوئی کیا اس کا فائدہ. جو کیس جینوئن ان کے اوپر اتنے بڑے بنے ہوئے تھے اس میں ہم کنکلوڈ نہیں ہوئے، اور روز ایک نیا کیس جو ہے وہ نیب لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو نیب کو چاہیے کہ جو کیسز بنے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد تب آئے گا جب وہ کیسز آپ کنکلوڈ کریں گے. کیسز کی کنکلوژن کو اوپر جو ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کس کیس کی کنکلوژن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس کیس کی کنکلوژن کی بات کر رہے ہیں؟ جو اتنے عرصے سے کھلا ہوا ہے. اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب کے اوپر وہ جو آشیانہ کا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر چلا گیا، کیا بنا اس کا، کدھر چلا گیا. لیکن ان کی ضمانت ہوگی نا جی اس میں، ہائی کورٹ سے ضمانت ہوگی ان کی اس میں. وہ احتشام ضمانت تو ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیس تو نہیں نا ختم ہوا. 56 کمپنیوں کا کیس ہے، وہ آپ کے سامنے، وہ بھی اس کو تو کیسز میں ضمانت ہو جانے سے کیس تو نہیں ختم ہوتی ہے. تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں اس کو 4 مہینے میں اس کو کنکلوڈ ہونے چاہیے کیس. روز ایک صحیح ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو جس طرح سے انہیں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، ٹرائل چلانا چاہیے، نیب کی پرفارمنس جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اطمینان بخش نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جتنا فرینکلی پہلی بات یہ ہے کہ آئی مسٹ سے کہ جاوید اقبال صاحب کے آنے کے بعد نیب نے بڑا اچھا اور بڑا سپیڈی کام کیا ہے. صرف میرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام پھیلا بہت کیا. جب آپ اتنا پھیلاتے ہیں، وسائل ہوتے نہیں ہیں، ایچ آر ہوتی نہیں ہے، تو آپ کے پھر کیسز پھنس جاتے ہیں. تو آپ کو اسپیسیفک ہونا چاہیے اور جو کیس بنتا ہو اس پہ اوپر توجہ دلا کے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ، میں جوائن کر لیا. ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال آپ سے پوچھوں, اسی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں فواد چوہدری صاحب میرے ساتھ ایز گیسٹ تھے اور بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی اس تصویر کے حوالے سے جو ابھی سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ وائرل ہے, جس میں میاں صاحب چائے نوش فرما رہے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے, اور میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے جو چمگوئیاں ہوتی ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. تو فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس پاکستان میں سامنے آئی تھیں, جن کی بنیاد پر انہیں باہر جانے کی اجازت ملی حکومت پاکستان کی طرف سے اور ان کی ضمانت دی گئی عدالت کی طرف سے, ان رپورٹس میں اور لنڈن میں جو ان کی میڈیکل رپورٹس آئی ہیں ان رپورٹس میں فرق ہے. تو پہلے تو یہ مجھے کنفرم کر دیجئے یہ بات درست ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی. فواد چوہدری صاحب وکیل ہیں, وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں, اور بات میڈیکل رپورٹس کی کرتے ہیں اور چاند بھی دیکھتے ہیں. تو ان کی بات کو میں کیسے اس کی تعزیت ہی کر سکتا ہوں میں ان سے کہ جس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. ان معاملات کو رہنے دیں. نہیں, انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ایک سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پاکستان میں ہوتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس مرتب کی گئیں تو اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ فواد چوہدری صاحب نے آن ریکارڈ میرے شو میں تھوڑی دیر پہلے کہا ہے. تو اگر وہ اتنے وثوق سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں بھی پھر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اگر رپورٹس درست ہیں میاں نواز شریف صاحب کی تو آپ لوگوں کو بھی تو کلین چٹ ملے گی کہ واقعی میں وہ بیمار تھے. جی بالکل. آج کل کمیشنز کا سیزن ہے تو ایک کمیشن بنا دیں اس کے اوپر بھی, یہ تفتیش کر لے کہ میاں صاحب چہل قدمی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, یا چائے پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے ہیں. یہ کمیشن ایک بن جانا چاہیے اور فواد چوہدری صاحب کو اس کا چیئرمین لگا دیں. چلیے اچھا, مجھے یہ فرمائیے گا کہ میاں صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے, اور وہ جو پروسیجرز وغیرہ ان کے ہونے تھے وہ کب تک متوقع ہیں, اور کیا پاکستان واپس آنے کا کوئی چانس ہے میاں صاحب کا؟ جی دیکھیں, میاں صاحب انگلینڈ سے پاکستان آئے تھے جیل جانے کے لیے, اور پاکستان سے انگلینڈ گئے علاج کرانے کے لیے. 3 پروسیجر جو میری نالج ہے 3 پروسیجرز ہونے ہیں اس وقت. وہاں پر سرجریز انہوں نے انلیس کو لائف تھریٹننگ ہو وہ نہیں ہو رہی, کیونکہ کرونا کی وجہ سے ان کے سسٹم اوور ویلمڈ ہے. تو جیسے ہی یہ معاملہ کو سیٹل ہوگا تو ان کی یہ 3 انٹرونشنز ہونی ہیں, وہ ہوں گی, اور اس کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے. صحیح. اچھا, آپ نے کہا کہ میاں صاحب کا علاج جب مکمل ہوگا تو وہ پاکستان واپس آ جائیں گے, لیکن اس حوالے سے کیونکہ گورنمنٹ نے انہیں اجازت دی, عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی, اور باقاعدہ طور پہ اس آرڈر میں یہ تھا کہ اپڈیٹڈ رکھا جائے گا یہاں پہ گورنمنٹ کو کہ میاں صاحب کے علاج کی کیا صورتحال ہے. تو کوئی ڈیڈ لائن سامنے نہیں آ رہی آپ کی طرف سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے, کہ کب تک یہ پروسیجرز متوقع ہیں؟ تو ابھی بھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. یہ اگر حکومت بتا دے کہ کب کرونا ختم ہوگا اور کب انگلینڈ میں جو میڈیکل سسٹم ہے وہ ان کی سرجریز کر سکے گا, اگر یہ حکومت جانتی ہے تو بتا دے, تو پھر ہم ڈیڈ لائن بھی بتا دیں گے. یہ تو ایسی باتیں ہیں, نامعقول قسم کی باتیں یہاں لوگ کرتے ہیں. وہاں پر ہائی کمشنر ہے پاکستان کا, ان سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں, وہ پتہ کر کے بتا دیں گے. اچھا, اس میں اس وجہ سے بھی یہ سوال اٹھتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, کیونکہ حال ہی میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو پہلے جب پیناما کا فیصلہ آیا تھا اور ان کو کانوکٹ کیا گیا تھا تو بقول ان کے وہ غلط فیصلہ تھا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, انہوں نے تبھی واپس نہیں آنا چاہیے تھا جیل جانے کے لیے, اور ایگزائل میں وقت گزارنا چاہیے تھا, اور تاریخ میں ایسا ہوتا ہے. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس حوالے سے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آ رہے تو شاید وہ اسی سوچ کے تحت نہیں آ رہے, اور ان کی پارٹی کی طرف سے مشورہ ہے. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت. تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب کہ علاج کی وجہ سے وہ وہاں پر ہیں, اور جو خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں, اپیرنٹلی ایک کانٹرڈکشن لگتا ہے. نہیں, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ان کی ذاتی رائے ہے, کہ اگر ان سے پوچھا جائے اور ان کی رائے یہ ہے
کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں پر واپس نہیں آنا چاہیے. میاں نواز شریف علاج کے لیے گئے ہیں, علاج مکمل ہوگا تو واپس آ جائیں گے. یہ بات ذہن نشین کر لیں, کیونکہ یہ وہی آدمی ہے جس کو ہم نے یہاں پر کنوکٹ کیا الیکشن کے دوران, اور وہ ملک سے باہر تھے اور وہ واپس آئے اور جیل چلے گئے. تو میرا خیال ہے اس بات پر شبہ کرنا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے جیل کے خوف سے, تو یہ ذہن سے نکال دیں. اس ملک میں بہت سے لوگوں سے میں نے سنا کہ ہم نے میاں نواز شریف کی سیاست ختم کر دی ہے, ہم نے ان کو ملک سے نکال دیا ہے. آج وہ لوگ ملک میں نہیں ہیں, لیکن میاں نواز شریف ہر ٹی وی چینل پر ہر پروگرام میں سوال ان کے بارے میں کیا جاتا ہے. تو آج بھی سیاست کا محور ملک میں میاں نواز شریف ہی ہے. اس لیے سیاستدان ملک میں ہی رہتا ہے, ملک کی خدمت کرتا ہے, اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں پر سیاستدان باہر جاتے ہیں, لیڈر جو ہوتے باہر جاتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف ایسی نیت سے گئے ہیں, وہ علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. صحیح ہے. اچھا, اب تھوڑی سی بات شوگر رپورٹ کے حوالے سے کر لیتے ہیں. شاہد صاحب, حال ہی میں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی شوگر رپورٹ کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ ایک پرچہ میرے خلاف کٹنا چاہیے, ایک عمران خان کے خلاف کٹنا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. اس کے جواب میں شہزاد اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور آپ کے حوالے سے کچھ کہا. یہ سن لیجئے, پھر میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں. وہ کہتے ہیں جی 24 گھنٹے میں آپ نے 20 ارب کی سبسڈی دے دی. آپ خود بھی کہہ چکے کہ آپ نے سبسڈی تو دی, تو اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے شاہد صاحب؟ پتہ نہیں, میں اس آدمی کو نہیں جانتا ہوں, یہ آدمی کون ہے, یا اس کی کیا حیثیت ہے, کون سے آفس میں ہے. لیکن میں تو اوپن چیلنج ہے حکومت کو, اگر میرے خلاف چارج شیٹ ہے تو پرچہ درج کریں, مجھے گرفتار کریں. لیکن بات یہ ہے, کسی نے کبھی یہ پوچھا ہے کہ یہ کمیشن بنا کیوں تھا؟ یہ کمیشن بنا تھا کہ جو شوگر کی قیمت بڑھی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. شوگر کی قیمت کے بڑھنے کا اور سبسڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلے تو بات کریں کہ شوگر کی قیمت کیوں بڑھی ہے. شوگر کی قیمت بڑھی ہے کرپشن کی وجہ سے. اس کرپشن میں ملوث ہیں عمران خان وزیر اعظم پاکستان, اسد عمر جو بھی پلاننگ کے منسٹر ہے اس وقت ای سی سی کو چیئر کرتے تھے اور فائنانس منسٹر تھے, حفیظ شیخ پاکستان کے فائنانس منسٹر جو ای سی سی چیئر کرتے رہے اس کے بعد, اور عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب. یہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان افراد کی وجہ سے ملک میں 60% چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا. چینی 55 روپے کلو پہ بک رہی تھی, آج 90 روپے کلو پہ بک رہی ہے. ان کا صرف قصور, ان کا جرم صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. انہوں نے 16 مہینے اس چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت کو دیکھا اور ایکسپورٹ نہ روکی, اور نہ ہی کوئی اور قدم لیا چینی کی قیمت کو کم کرنے میں. اس وقت تک میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 120 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے عوام چینی کی مد میں ادا کر چکے ہیں, جو چند لوگوں کی جیب میں گئی ہے. اور جس کابینہ میں, جس ای سی سی میں یہ فیصلے کیے گئے, اس میں وہ وزیر بیٹھے تھے جو اس ملک کی 1/3 چینی کے مالک ہیں. دوسرا مسئلہ, اگر سبسڈی کا کسی نے کرنا ہے, ہم نے بالکل سبسڈی دی ہے. ہم نے 20 ارب سے زیادہ سبسڈی دی ہے. اگر کسی نے کمیشن بنانا ہے, چارج شیٹ کرنا ہے, بالکل کریں, میں موجود ہوں. لیکن عمران خان کو بھی چارج شیٹ کریں, اسد عمر کو بھی چارج شیٹ کریں, حفیظ شیخ کو چارج شیٹ کریں, عثمان بزدار کو چارج شیٹ کریں, ان کو بھی گرفتار کریں, اور پوچھیں کہ آپ نے جو عوام کی جیب پر یہ 120 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے, یہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ ہم نے سبسڈی دی, ہم نے 2 ملین ٹن سے زیادہ ایکسپورٹ کیا, سرپلس شوگر تھی ملک کے اندر, قیمت جو تھی اس کے اندر 18% کمی واقع ہوئی. یہ حقائق ہیں جو اسی کمیٹی کی رپورٹ میں لکھے ہوئے, یہ میرے حقائق نہیں ہیں. تو آج یہ کبھی ایک وزیر بات کرتا ہے, کبھی دوسرا وزیر بات کرتا ہے. کدھر ہے فائنانس منسٹر جو ای سی سی کا چیئرمین ہوتا, آ کے بات کیوں نہیں کرتا؟ کدھر ہے چیف منسٹر پنجاب, کدھر ہے پرائم منسٹر؟ یہ طرح طرح کے تماشے آگے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, وہ آگے باتیں کرتے ہیں. میں ان کی باتوں سے نہیں گھبراتا. جس نے چارج شیٹ کرنا ہے کرے, ہمت ہے تو چارج شیٹ کرے. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو. شاید ٹھیک ہے. شاہد خاقان اویسی صاحب, یہ جو شوگر کمیشن رپورٹ ہے, اس کے پیراگراف نمبر 209 میں لکھا ہوا ہے کہ 2018 میں آپ نے 20 ارب کی سبسڈی دی,
اور یہ سبسڈی دینے کے لیے چینی کی پیداواری لاگت کو بنیاد بنائے، لیکن جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ اس کام کے لیے ضروری طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا گیا، یعنی کہ ایک جو ڈیو پروسیس آف لا تھا وہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا گیا، تو اس کا آپ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اسی پیراگراف 209 کا خلاصہ میں آپ سے اگر شیئر کروں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ چینی کی پیداواری لاگت کے تعین کے لیے ضروری طریقہ کار آپ کیوں نہیں اپنا سکے، تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. اور حقیقت انہوں نے کہا یہ ہے کہ 17 گریڈ کے ایک افسر سے یہ کام 24 گھنٹوں میں کروایا، جس کو کاسٹ اکاؤنٹنگ کا نہ تو تجربہ تھا نہ تعلیم تھی. تو اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ 24 گھنٹے میں یہ تسلی بخش سوال ہو تو تسلی بخش جواب آتا ہے نا. یہ میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے کہا تھا بھائی صاحب یہ جو کمیشن بنا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کو الف بے نہیں پتا کہ یہ شوگر کا سسٹم کیا ہے جو آپ کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ شوگر کی قیمت کا تعین کر نہیں سکتے کیونکہ ہر مل کی کاسٹ آف پروڈکشن فرق ہے. وہ مل کب لگی ہے، اس کی ایفیشنسی کیا ہے، اس کی کرشنگ کیپیسٹی کیا ہے، ہر ایک فرق ہے. تو اگر آپ نے یہ پتا کرنا ہے، تسلی بخش جواب لینا ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ای سی سی کے ڈیسیشنز ہیں، جو ای سی سی کی میٹنگز ہیں اور کیبنٹ کی میٹنگز ہیں، ان کا فورنزک انالیسس کریں کہ وہاں پر جو یہ فیصلے کیے گئے وہ کیسے ہوئے، ہمارے دور میں کیسے ہوئے اور اس دور میں کیسے ہوئے. وہاں حقیقت عیاں ہو جائے گی. یہ کمیشن جو ہے یہ بدقسمتی سے حقائق کو چھپانے والا کمیشن ہے، یہ حقائق کو سامنے لانے والا کمیشن نہیں ہے. میں نے اس کمیشن کو لکھا تھا کہ آپ پریس کو الاؤ کریں، جب ہم وہاں بول رہے ہوں تو پریس کو الاؤ کریں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں الاؤ کر سکتے. تو آپ کمیشن کی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ تسلی بخش جواب نہیں تھا، ان کو سوال کرنے نہیں آتے تھے، یہ کمیشن ہی تسلی بخش نہیں تھا. اگر ان کو کوئی تکلیف ہے، ایف آئی اے کا چیئر ڈی جی ہے، میرے خلاف پرچہ درج کرے، پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ کمیشن کیا ہوتا ہے اور چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوتی ہے اور کابینہ. اچھا وہ تو میں مانتا ہوں آپ بڑے دلیر ہیں. یہ کمیشن آپ جی آپ کیسز رجسٹر ہونے سے نہیں ڈرتے، بلکہ آپ کو تو جب نہیں ہے، آپ کو جب گرفتار کیا جاتا ہے آپ تو جلدی ضمانت بھی نہیں فائل کرتے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں شاہد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ کی گورنمنٹ نے، آپ جب وزیر اعظم تھے آپ نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی اور وہ درست تھی، وہ جسٹیفائڈ تھی. لیکن عمران خان کے دور میں جو 3 ارب کی سبسڈی دی گئی وہ غیر قانونی تھی. اور آپ نے کہا کہ سبسڈی دینے سے قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور آپ نے کہا کہ سبسڈی دینے کے باوجود آپ کے دور میں چینی کی قیمت میں کمی واقع ہوئی. لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں چینی کی قیمت میں اضافہ بھی ہوا ہے آپ کے دور میں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سبسڈی دینے سے چینی کی قیمت میں اضافہ نہیں بھی ہوا تو اس کے باوجود آخر سبسڈی دینے کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ وہ تمام شوگر مل مالکان جو پہلے سے اربوں خربوں پتی ہیں، آپ ان کو ایکسپورٹ کی اجازت دے دیجئے، آپ ان کو سبسڈی کیوں دیتے ہیں ٹیکس پیئر کے پیسوں میں سے؟ جی یہ پہلا سوال آپ نے درست کیا ہے کہ سبسڈی کیوں دی جاتی ہے. سبسڈی بینیفٹ نہیں ہوتا. سبسڈی جو ہم نے دی، باقی سارے سوال غلط تھے آپ کے اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو نہیں، پہلے جو آپ نے باتیں کی ان کا کوئی حقیقت میں تعلق نہیں ہے کہ 20 ارب کی سبسڈی دے دی یا 3 ارب کی سبسڈی انہوں نے دے دی. سبسڈی دی جاتی ہے کمیشن میں لکھا ہوا ہے سر، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا نا. میں دیکھیں میرے بھائی، میں اس کمیشن کو دیکھیں نا، کمیشن جو ہے اس کے حالات، میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں نا. یہ کمیشن تو حقائق چھپانے والا کمیشن ہے. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ سبسڈی دی جاتی ہے، انٹرنیشنل پرائس جو ہوتی ہے وہ جب کم ہوتی ہے اور جو آپ کی ملک کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس ڈفرنس کو برج کرتی ہے. ہمارے زمانے میں یہ سلائڈنگ سکیل پر رکھا گیا تھا کہ جب چینی کی انٹرنیشنل قیمت زیادہ ہوگی تو زیرو سبسڈی ہوگی ایک سطح پر جا کر وہ شاید 18 روپے کی سبسڈی تھی جو آدھے صوبے دیتے تھے، آدھے وفاق دیتا تھا. سبسڈی کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے. اس وقت پاکستان میں چونکہ روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے، انٹرنیشنل قیمت پر ہی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بغیر سبسڈی کے. تو جو سبسڈی اس دفعہ دی گئی ہے وہ بالکل ناجائز دی گئی ہے، اور بہت سی ملوں نے، کے پی کی تمام ملوں نے، سندھ کی تمام ملوں نے، پنجاب کی اکثر ملوں نے بغیر سبسڈی کے ایکسپورٹ کیا ہے. ہمارے زمانے میں ایکسپورٹ ممکن نہیں تھی سبسڈی کے بغیر، اور اگر سبسڈی نہ دی جاتی، ایکسپورٹ نہ ہوتی تو پورا شوگر کا نظام کولیپس کر جاتا، شوگر ملیں ختم ہو جاتی، اس سے
جو فارمر ہے وہ ختم ہو جاتا، اور سبسڈی دینے سے ایک پیسہ بھی ہمارے دور کے اندر کسی مل نے نہیں بنایا، انہوں نے صرف اس ڈفرنس کو بریج کیا ہے۔ اس دفعہ آج بھی ہر مل پاکستان میں تقریباً 35 روپے فی کلو ایکسیس پروفٹ بنا رہی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے، یہ صرف ایشو کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، سبسڈی کا آپ ایک علیحدہ کمیشن بنا لیں۔ اصل کمیشن یہ ہے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب، آپ کو بتایا کہ جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صرف انہوں نے وہ جو قیمت کی کمی تھی اس کو برج کیا، انہوں نے پیسہ نہیں بنایا۔ یعنی کہ عمران خان کے دور میں شوگر مافیا ہے، لیکن آپ کے دور میں ہر چیز عین قانون کے مطابق ہو رہی تھی، رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہو رہی تھی، سبسڈی بھی دی جا رہی تھی، تو اس سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایڈوانٹیج نہیں مل رہا تھا مل مالکان کو، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سبسڈی، جی بالکل، جو ہم نے سبسڈی دی وہ صرف پرائز ڈفرینشل کو برج کیا۔ جو یہاں پر سبسڈی دی گئی اس کی ضرورت نہیں تھی، یہ فرق ہے۔ اگر سبسڈی کی بات آپ نے کرنی ہے، سبسڈی ایک سیکنڈری ایشو ہے، ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل معاملہ ہے جو چینی کی قیمت بڑی ہے، یہ چینی 55 روپے کی بک رہی تھی، آج 90 کی بک رہی ہے۔ یہ 35 روپے کس کی جیب میں جا رہے ہیں، یہ تو حکومت نے پتہ نہیں کیا، اور حکومت نے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ اس چینی کی قیمت کو واپس 55 پہ لایا جائے۔ یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ شوگر مافیا کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، شوگر مافیا عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ ہے سارا۔ سر وہ تو آپ کی پارٹی میں بھی ہے، شوگر مافیا آپ کی پارٹی میں بھی ہے، اور یہ میں بلکہ آپ سے عرض کروں کہ اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے جو بھی شوگر مافیا ہے، جو بھی شوگر مافیا ہے اس کو پکڑے۔ شوگر کا نظام تو بنا ہوا غلط ہے نا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے شاہد صاحب، اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دور میں، آپ کے دور حکومت میں شہباز فیملی کی العربیہ شوگر ملز نے کسانوں کو تقریباً 125 ارب کی کم ادائیگیاں کی۔ تو اس آبزرویشن کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، اگر ایسی بات ہے تو وہ ادائیگی فارمر کو کر دیں گے۔ یہ فارمر ان کے درمیان معاملہ ہے، کم کیا تو فارمر آ کے مل پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ شوگر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، فارمر کو پیمنٹ نہیں کرتے، سارے یہی کام کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں یہ تو نظام سارا غلط ہے۔ میں نے یہی بات سمجھائی تھی شوگر کمیشن کو، جو انہوں نے شاید سمجھنا، یعنی کہ گورنمنٹ نے کوئی رول نہیں پلے کرنا اس کے اندر۔ یہ تو بڑی ایک وہ عجیب سا مجھے آپ کا آرگومنٹ اس حساب سے لگا، گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر۔ گورنمنٹ کا رول ہے، گورنمنٹ کا کوئی فارمل رول نہیں ہے، لیکن آپ گنے کی پرائس کے حوالے سے، اس کو فکس کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ جی گنے کی پرائس فکس کرتے ہیں نا، وہ یہ انشور نہیں کر سکتے کہ مل والا فارمر کو پیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسحاق ڈار ای سی سی کو چیئر کر رہے تھے، اس ڈیسیجن میں یہ لکھا گیا تھا کہ صوبائی حکومت یہ انشور کرے گی کہ مل مالکان ایکسپورٹ سے پہلے فارمر کو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ کافی باتیں ہیں جو اس کمیشن کو نے لکھی نہیں ہے۔ پیراگراف 210 کا بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جی، پیراگراف 210 کا بھی حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ چینی کی پیداواری لاگت کا جو تعین کرنے کے لیے گنے کی قیمت 180 روپے فی من پہ کنسیڈر کی گئی تھی، جبکہ آپ کے دور میں کسانوں سے گنا کم قیمت پر خریدا گیا۔ تو جب آپ کے دور میں 180 روپے پہ قیمت کو فکس کیا گیا تھا، تو اس کے باوجود کسانوں سے گنا کم قیمت پر کیوں خریدا گیا؟ چلے آپ کہتے ہیں کہ اگر پیمنٹ نہیں کی گئی کسانوں کو تو دیٹ از ناٹ یور ڈومین، وہ ان کا اور شوگر مل مالکان کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کم قیمت پر خریدا جا رہا ہے تو اس سے تو پھر پرابلم ہوگا نا، اور اگر اس چیز کو کنٹرول کیا جاتا تو شاید سبسڈی دینے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ دیکھیں یہ سسٹم کے اندر ایک یہ مسئلہ موجود ہے، گنا حکومت فکس کرتی ہے 180 یا آج 192 روپے ہے، مل مالکان 140 میں بھی خریدتے ہیں، 160 میں بھی خریدتے ہیں، 180 میں بھی خریدتے ہیں، 200 میں بھی خریدتے ہیں، 240 میں بھی خریدتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے آپ یہ اس میں ایک میجر چینج کی ضرورت ہے۔ حکومت اس کو انفورس کرنے میں ناکام رہی ہے، ہمیشہ سے ناکام ہے۔
کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے شوگر مل اونر اور فارمر کے درمیان، وہ مارکیٹ کے ڈائنامکس پہ چلتی ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی انڈسٹری میں آپ ان پٹ کی قیمت کو کنٹرول کریں اور آؤٹ پٹ کو آپ کنٹرول نہ کریں. دونوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا دونوں کو اوپن چھوڑ دیں. تو شوگر کا حل یہی ہے، معذرت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، شاہد صاحب بڑے احترام کے ساتھ، آپ نے کہا کہ یہ مل مالکان اور کسانوں کے درمیان معاملہ ہے، لیکن سر اس میں حکومت کی پشت پناہی ہمیشہ مل مالکان کے ساتھ ہوتی ہے. میں قانون کا جائزہ لے رہا تھا، 1953 سے شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ آ گیا، نئی شوگر ملیں بن نہیں سکتی، کارٹلائزیشن ہو گئی، منوپلی ہو گئی، چند خاندان جو ہیں وہ شوگر انڈسٹری کے اوپر بیٹھ گئے، نئے لوگوں کو لائسنس مل نہیں سکتے. یہ سب کچھ لیجسلیشن، قانون سازی جو ہے یہ پارلیمان سے ہی ہو کے نکلی ہے نا سر، یہ سیاستدانوں نے کی ہے، حکومتوں نے کی ہے، اور ان حکومتوں کا آپ لوگ بھی حصہ رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ یہ ختم کریں، یہ سپورٹ پرائسنگ بھی ختم کریں، اور یہ ریگولیشن بھی چھوڑ دیں. جس نے مل لگانی ہے مل لگائے، جہاں بھی لگانی ہے لگائے. لیٹ اٹ بی اے مارکیٹ. سر آپ کی اتنی دفعہ حکومت آئی ہے، آپ نے کیوں نہیں اجازت دی؟ اور یہی بات، یہ 80 82 83 ملیں جو ہیں پاکستان میں، چند لوگ جو ہیں ان کے اوپر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہندوستان میں دیکھ رہا تھا کہ میجورٹی آف دا ملس جو ہیں، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا پرسنٹیج، لیکن ایک بہت بڑی پرسنٹیج ملوں کی جو ہے وہ گورنمنٹ اون کرتی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر ہے. یہاں پہ کتنی ملیں گورنمنٹ اون کرتی ہے سر؟ دیکھیں، شکر کریں گورنمنٹ نہیں اون کرتی، ورنہ تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا. آپ ابھی بھی اربوں کی سبسڈی ان ملوں کو دے رہے ہوتے. آپ آج اوپن کر دیں. یہ اب صوبائی معاملہ ہے، وفاق کا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس دفعہ آپ لوگ آ گئے ہیں، آپ نے شوگر سرپلس پروڈیوس کر دی ہے، وفاق سبسڈی دے گا. اس کے بعد وفاق کوئی سبسڈی نہیں دے گا. تو وفاق اس معاملے سے نکل چکا ہے. شوگر جو ہے یہ صوبائی معاملہ ہے، اس کو صوبائی حکومت ڈیل کرے. بہت شکریہ. تو بہت خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.